हेलो एवरीवन, मैं हूं अपोस्टेट इमाम और आज हम बात करेंगे मक्के की झूठी तारीख़ के ऊपर। मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम मक्के से शुरू हुआ और हम हदीसों से ही साबित करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई मक्के जैसी जगह थी ही नहीं। यहाँ तक कि जो पूरा हमें जोग्राफिकल रेफरेंसेस मिलते हैं कुरान और हदीस में, वो पूरा आज जिसे मुसलमान मक्का समझ रहे हैं, आज जिसे मुसलमान काबा समझ रहे हैं, आज मुसलमान समझ रहे हैं कि यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था, वो उन चीज़ों पर खरा उतरता ही नहीं है। तो आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब आए हम कुरान में सूरा आल इमरान की सूरा नंबर 3 उसकी आयत 96 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि यकीनन अल्लाह ने जो सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बनाया था वो बक्का के अंदर था, जो बरकत वाला है और तमाम आलमीन के लोगों के लिए हिदायत है। यानी आप देखें कि सबसे पहला घर जो बनाया गया था वो बक्का के अंदर, और बक्का से अक्सर मुसलमान उलमा जो हैं उन्होंने मुराद मक्का लिया, हालांकि ये एक जोग्राफिकल एरर है कि बक्का मक्का नहीं है। और ज़बरदस्ती बक्का को मक्का इसलिए समझा ताकि बाइबल के मुताबिक जो बाइबल में जिस बक्का का ज़िक्र है उसको मुसलमान मक्का साबित कर पाएँ। इस आयत में ये कहा जा रहा है कि तमाम यूनिवर्स के जो लोग हैं उन सब के लिए ये घर जो है ये हिदायत है। अजीब बात यह है कि जब ये जगह पूरे आलमीन के लोगों के लिए हिदायत है, तो इससे ये भी पता चलता है कि मोहम्मद को और उसके अल्लाह को यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, हमारे सोलार सिस्टम के अंदर, हमारे प्लैनेट के अंदर एक बंजर रेगिस्तान में जो घर है वो पूरे आलमीन के लोगों के लिए हिदायत कैसे हो सकता है। क्या दूसरे प्लैनेट के लोग भी इसको देखकर, अगर रहते हैं उस पर या एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या वो भी इस जगह को देखकर हिदायत पा रहे हैं? क्या वो भी ईमान ला रहे हैं? तो मोहम्मद को पता ही नहीं था कि दूसरे प्लैनेट्स भी हैं या यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस आयत से हमें ये पता चला कि काबा जो है वो खुदा का सबसे पुराना घर है मुसलमानों के हिसाब से, और उसको हज़रत आदम ने बनाया होगा, तभी वो सबसे पुराना घर हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों के हिसाब से आदम ही सबसे पहले इंसान थे। कुरान ने इस घर को बैत अतीक यानी एक पुराना घर, एक एशियंट हाउस भी बोला है। जैसा कि कुरान में आता है सूरह अल हज उसकी आयत 29 में, फिर हज करने वाले लोगों को चाहिए कि वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी मन्नतें पूरी करें और इस पुराने घर का तवाफ़ करें। यानी ये एक पुराना घर है, ये कुरान कह रहा है, और ये घर सबसे पहले बनाया गया था। हमने ये देख लिया कि काबा जो है वो दुनिया का सबसे पहला घर है और वो पुराना घर है कुरान के हिसाब से। अब हम ये देखते हैं सूरह अल हज सूरह नंबर 22 उसकी आयत 26 में आता है, और याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहीम को इस घर यानी खाना काबा की जगह बता दी थी और ये हिदायत दी थी कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना और मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक रखना जो यहाँ पर तवाफ़ करें, इबादत के लिए खड़े हों और रुकू और सजदा बजा लाएं। यानी इस जगह पर लोगों को हुक्म दे दिया गया था कि वो यहाँ पर रुकू करें, सजदा करें, इबादत के लिए खड़े हों। यानी यहाँ पे लोगों को आने के लिए हुक्म दे दिया गया था। और ये पुराना घर जो है इब्राहीम ने और उसके बेटे इस्माइल ने अपने ही वक्त में आबाद करना शुरू कर दिया था। अब आए हम कुरान के अंदर सूरा अल बकरा यानी कुरान का जो दूसरा सूरा है उसकी आयत 125 यानी वर्स 125 देखते हैं। और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर या बार बार उसकी तरफ जाएं, जो सरापा अमन हो, यानी अमन या सलामती की जगह हो। अमन या सलामती की जगह इसलिए क्योंकि मक्के के आसपास दीवारें थीं जो मुसलमान उलमा उनसे छुपाते हैं, और वो इसी वीडियो में मैं आगे साबित करूँगा कि ये सलामती की जगह इससे इसीलिए कहा गया क्योंकि इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता था और जो इसके अंदर आ जाए वो महफूज है। तो जो सरापा अमन हो, और तुम मुकाम इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माइल को कह के ताकीद की थी कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ़ करें और एतिकाफ़ में बैठें और रुकू और सजदा बजा लाएं। यानी ये हज जो है इब्राहीम ही की सुन्नत है, और इब्राहीम और इस्माइल के दौर में ही लोगों को हज का हुक्म दे दिया गया था, नमाज का हुक्म दे दिया गया था कि वो यहाँ पे आके रुकू करें, सजदा करें, इस घर के आसपास तवाफ़ करें।
اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس گھر کو پاک کر دیں ان لوگوں کے لیے۔ قرآن میں ایک آیت اور ہے، سورہ الحج سورہ نمبر 22 اس کی آیت 27، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے دور میں ہی فرض ہو گیا تھا، اور مسلمان اسی کو حضرت ابراہیم کی سنت مانتے ہیں۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پہ سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں۔ اب قرآن میں سورہ طور سورہ نمبر 52 اس کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ قسم ہے بیت معمور کی، یعنی اس گھر کی جہاں بار بار لوگ آتے ہوں یا کثرت سے لوگ آتے ہوں۔ تو جغرافیکلی یہ گھر جو ہے خدا کا سب سے پرانا گھر ہے۔ یہاں پر ابراہیم نے حج کو فرض کر دیا تھا، اسے پاک کر دیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہاں پر لوگ آ کے طواف کریں، اس کا رکوع کریں، سجدہ کریں، اور یہاں پر لوگ دور دور سے اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں۔ تو اتنے مشہور شہر کا کہیں تو ذکر ہونا تھا تاریخ میں، کسی ہسٹوریکل بک میں اس کا کوئی تو ہمیں ثبوت ملنا تھا۔ آئے ہم تھوڑی کچھ قرآن کی اور آیتوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کیسے اسلام کی پوری ہسٹری جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 اس کی آیت 37۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ آپ کے شکر گزار ہوں۔ اب اس آیت میں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ابراہیم جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے یہاں بسا دیا ہے، یعنی کوئی گھر وہاں پر پہلے سے موجود تھا جو اتنا پرانا تھا کہ جیسا قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا گھر بنایا گیا، یعنی اس جگہ کو بہت مشہور ہونا تھا، اور کسی کتاب میں تو ہسٹری کی ہمیں ذکر ملنا تھا محمد سے پہلے اس گھر کا یا اس جگہ کا، یا یہودیوں کی کسی کتاب میں ملنا تھا، یا کسی نبی کو تو یہاں پہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آنا تھا، یا کسی نبی کو تو اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھی، اسے اپنا قبلہ سمجھنا تھا، مگر کسی نے نہیں سمجھا۔ اور میں خود قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا کہ محمد سے پہلے کوئی بھی نبی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ اور ابراہیم نے ایک بڑی عجیب و غریب چیز یہاں پر کہی ہے کہ ان کو ایسے پھل عطا کر کہ وہ تیرا شکر کریں، یعنی اس ریگستان میں پھل کہاں سے آ گئے جو مکے جیسی وادی ہے؟ تو یہ جغرافیکل ایرر ہے، اور یہ پورے ڈسکرپشن جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں مکہ پہ فٹ نہیں ہوتے۔ اب قرآن میں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت 126 میں آتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں ایک عرصے تک ایسے ہی لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر اس کے بعد اس کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے جس میں اسے کھینچ کر لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی دیکھنے والی چیز یہ ہے یہاں پر کہ ابراہیم نے جو دعا کری ہے کہ اس جگہ کو سلامتی کا شہر بنا، کیونکہ مکے کے آس پاس دیواریں تھیں، اس لیے سلامتی کا شہر تھا، جو آج تک مسلمان سمجھ ہی نہیں پائے کہ اسے سلامتی کا شہر کیوں کہا گیا، کہ کیسے کوئی آ جائے تو اس میں سلامت ہے یا محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کے پھل عطا فرمائیے، یعنی مکے کے لوگوں کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم اس شہر کے بسنے کی دعا کر رہے ہیں، یعنی کعبہ تو شروع سے تھا، مگر مسلمانوں کے حساب سے ابراہیم جو نبی تھے، یعنی محمد سے 2000 سال پہلے یا 1900 سال پہلے انہوں نے یہ شہر بسایا، اور انہوں نے کعبے کو واپس تعمیر کرا، جہاں پہ لوگ بار بار حج کے لیے آتے، طواف کے لیے آتے، اعتکاف کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے۔ تو اس جگہ کو بہت مشہور ہونا تھا، بٹ افسوس ہمیں کسی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملا، اس کعبے کا تاریخ میں ہمیں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ جو مکے کے اندر جو آج کعبہ ہے یا جو مکہ شہر ہے، ہمیں اس کا تاریخ میں کسی جگہ ذکر نہیں ملتا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس شہر مکہ کو ام القریٰ یعنی شہروں کی ماں بولا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ شورا سورہ نمبر 42 اس کی آیت 7 میں کہ ہم نے یہ عربی قرآن جو ہے اے نبی آپ پر وحی کے ذریعے بھیجا تاکہ آپ شہروں کی ماں مکے والوں کو ڈراؤ اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو، اور خبردار کر دو کہ سب کو جو ہے ہم قیامت کے دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ایک گروہ تو جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم کی دہکتی آگ میں۔ یعنی اس آیت کے اندر شہروں کی ماں جو ہے وہ مکہ کو کہا گیا، یعنی ایک کافی مشہور شہر تھا جسے قرآن شہروں کی ماں بول رہا ہے۔ ہمیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت 92 اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ جو ہے یہ شہروں کی ماں ہے، اور اس کو شہروں کی ماں ماننا جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کا حصہ بھی ہے باقاعدہ، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے بستی والے لوگوں کو جو شہروں کی ماں ہے مکے والوں کو خبردار کر دو، اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہبانی کرتے ہیں یا اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ شہروں کی ماں ہے قرآن کے لحاظ سے۔ اپوکلپس آف پسیڈیو میتھوڈیس کانٹینیٹو بائزنٹیا عرابیکا 741 AD میں یہ کتاب لکھی گئی، یعنی محمد کی موت کے 109 سال بعد۔ اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے پرانی کتاب ہمیں ملتی ہے وہ ہے سیرت ابن ہشام۔ ابن ہشام کب پیدا ہوئے اس کا تو ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، مگر 218 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور وہ عباسی خلیفہ المامون جو تھے اس کے زمانے میں وہ گزرے تھے۔ مسلمز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ابن ہشام جو تھے انہوں نے ابن اسحاق کی جو سیرت تھی، یعنی محمد کی زندگی پہ جو سب سے پہلی لکھی ہوئی کتاب جو تھی اس کو انہوں نے کمپائل کرا تھا اور اس سے انہوں نے اپنی سیرت ابن ہشام بنا لی تھی۔ حالانکہ یہ ایک بکواس کلیم ہے، اور ایسا مسلمان اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ابن اسحاق جو ہیں وہ محمد کی ڈیتھ کے 74 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ سیرت ابن ہشام جو ہے وہ دراصل سیرت ابن اسحاق ہے، کیونکہ ابن ہشام نے تو صرف اسے کمپائل کرا ہے، اس کو ارینج کرا ہے آرڈر میں ابن اسحاق ہی کی سیرت کو، اور اسی کو بعد میں سیرت ابن ہشام نام دے دیا ہے۔ حالانکہ ایک بکواس کلیم ہے، اور ایسا مسلم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر وہ سیرت ابن ہشام کو سیرت ابن اسحاق ثابت کر دیں تو وہ اپنے ریلیجن کی تھوڑی سی اوتھینٹسٹی کو بڑھا دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو جو سب سے پرانی کتاب ہے اسلام کی وہ صرف محمد کی ڈیتھ کے 74 سال بعد لکھی گئی ہے، تو ہمارے ریلیجن کے اندر بہت زیادہ اوتھینٹسٹی ہے۔ حالانکہ 74 سال بعد بھی ابن اسحاق پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی تو انہوں نے کوئی کتاب لکھ نہیں دی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ابن اسحاق نے یہ کتاب لکھی بھی تھی یا نہیں سیرت کی، اس کا بھی کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، بلکہ مسلم زبردستی سیرت ابن ہشام کو سیرت ابن اسحاق ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ابن ہشام کے الفاظ ہیں جن کو یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ ابن اسحاق کا ورک ہے، ان کی محنت ہے۔ ہمیں مکے کا ذکر دنیا کے کسی بھی نقشے میں نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ مکے کا ذکر اگر ہمیں دنیا کے نقشوں میں ملنا شروع ہوتا ہے تو وہ ہمیں 900 AD کے بعد ملنا شروع ہوتا ہے، یعنی عباسیوں کے خلیفہ المقتدر جو ہیں اس کے بعد۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ عباسیوں نے ہی اسلام کو گھڑا ہو اور انہوں نے ہی مکے نام کا شہر گھڑا ہو، یا اگر مکہ جیسی کوئی جگہ ہو بھی تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی اور کونے میں ہو، کیونکہ قرآن سے جو اس جگہ کا ڈسکرپشن ملتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مکہ نہیں ہو سکتا جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور آگے ہم اور حدیثوں سے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ان چیزوں پر کھرا ہی نہیں اترتا ہے۔ ہم نے قرآن کی کئی آیتوں میں دیکھا کہ مکہ جو ہے وہ سلامتی کی جگہ، امن کی جگہ، اس کو اسی طرح پرامن جگہ کئی جگہ کہا گیا جو ہم نے پہلے آیتیں دیکھیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ اس کے آس پاس دیواریں تھیں
جس کی وجہ سے وہ ایک محفوظ جگہ تھی، اس لیے وہ امن کی جگہ تھی کہ جو بھی وہاں پر آ گیا وہ محفوظ ہے، وہ سلامت ہے۔ جیسا کہ سیرت ابن اسحاق جو ہے، جو البرٹ گولم کی جو ایک ٹرانسلیشن ہے، اس کے اندر پیج 301 پہ آتا ہے، جسے انگلش میں لائف آف محمد بھی کہتے ہیں اس کتاب کو، کہ اور اگلی صبح جب مکے والوں سے لڑائی کے وقت ابن الاسوا جو تھے، جب وہ مکے کے اندر داخل ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، حالانکہ تب وہ ایک مشرک ہی تھے، تو خوزہ جو ہیں انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں پہچان گئے اور ان کو گھیر لیا سب نے، جب وہ مکے کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے ادھر تھے، ایک کونے میں تھے، اور کہا کیا تم ہی ہو جس نے احمار کو مارا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ یعنی مکے کے اندر دیواریں بھی تھیں، یہ چیز جو ہے ہمیں پتہ چلی۔ یہ سیرت ابن اسحاق کا اوریجنل سکین ہے، یعنی باب 823 جو ہے اس پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ ہم نے کئی آیتیں دیکھیں جس سے ہمیں پتہ چلا کہ مکہ کیوں محفوظ ہے، اور ہم نے سیرت ابن اسحاق کا بھی ایک حوالہ دیکھا کہ مکے کے آس پاس دیواریں تھیں، اسی لیے ایک محفوظ جگہ تھی، امن و امان کی جگہ تھی۔ چلیں آئیں کچھ اور آیتیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں سے ایک آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، سورہ 3 سورہ نمبر 95، اس کی آیت 1 سے لے کے 3 تک، کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ الطور کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ یعنی مکہ کو امن و امان والا شہر بولا کیونکہ یہ ایک محفوظ جگہ تھی اور یہاں پہ اٹیک کرنا ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، سورہ ابراہیم، اس کی آیت 35 میں، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو پرامن جگہ بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا۔ ہمیں کئی جگہ اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے ہمارے پاس باب 799 سیرت ابن اسحاق میں، کہ جو بدر کی جگہ تھی وہاں پر وادیاں تھیں اور اونچی اونچی وادیاں تھیں جس کی وجہ سے دیواریں تھیں، اور اسی طرح ہمیں پیج 198 جو ہے اس پہ بھی ہمیں ابن اسحاق پہ ذکر ملتا ہے، یعنی یہاں پر پانی تھا اور پانی کے چشمے تھے، جس کا ہمیں بخاری میں بھی ذکر ملتا ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث 1889، 3926 اور 5654 پر آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے والد اور حضرت بلال جو تھے، جب یہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان دونوں کو بخار ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت بلال بخار کی حالت سے تھوڑا ٹھیک ہوتے تو وہ بد دعا کرتے مکے کے مشرکوں کے لیے اور یہ کہتے کہ اے رب، ان لوگوں نے ہمارے ملک سے ہمیں بے وطن کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مکے کی اس وادی میں رات گزاروں جہاں پر عسکر اور جلیل کی گھاس ہو، اور مجانہ جو ہے اس کے چشمے کا پانی پیوں، اور میں شامہ اور طفیل جو پہاڑیاں ہیں ان کو دیکھوں۔ یعنی یہاں پر چشمے بھی تھے جہاں پہ بدر کا میدان ہے، اور اس کے پانی جو ہے وہ بھی پینا چاہتے تھے حضرت بلال، اور پھر اس کے بعد یہاں پر مکے میں گھاس بھی تھی۔ تو جو مسلمان علماء دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ویسا مکہ نہیں تھا، 5 ٹائم مسلمان وضو بھی کرتے تھے، یعنی پانی بھی تھا، اور آج مسلمان علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ زمزم کا جو چشمہ ہوگا اس کا پانی ہوگا، تو یہ زمزم کا چشمہ بھی بعد میں گھڑا ہے، یہاں تک کہ سعودی کی حکومت لوٹتی ہے اور پوری دنیا میں زمزم کا پانی بیچتی ہے، بلکہ انہوں نے کئی پیوریفائر پلانٹ لگا دیے ہیں پانی کے، اور وہ کہیں اور سے پانی لاتے ہیں دوسرے شہروں سے یا سمندر سے، اس کو وہ صاف کرتے ہیں اور پھر وہ پبلک کو سپلائی کر رہے ہیں، اور اس کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہ زمزم کا پانی ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ بھی نہیں تھیں، مگر 2 چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں سعودی کی حکومت نے کچھ سال پہلے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں۔ تو یہ پوری جو تاریخ ہے اسلام کی جھوٹی ہے، اور صدیوں سے 1400 سال سے مسلمانوں کو الو بنایا جا رہا ہے اس جھوٹی تاریخ کے نام پہ۔ یہاں تک کہ خود قرآن میں آتا ہے، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت 146، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے
وہ تو اس کو ایسے پہچانتے ہیں، یعنی کعبے کو اور محمد کو، جیسے اپنے بیٹوں کو، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے حق کو چھپا رکھا ہے۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ کعبے کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر ہمیں کہیں بھی عیسائیوں کی کسی کتاب میں، یہودیوں کی کسی کتاب میں کعبے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ ان کی تمام کتابیں ان چیزوں سے خالی ہیں۔ ان کی کسی بھی کتب میں، کسی بھی کتاب میں یہ ذکر ہے ہی نہیں کہ کعبے کا ہمیں کوئی ذکر ملتا ہو۔ الٹا ہمیں قرآن کے اندر ایسی آیتیں ملتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے نبی بھی اس کعبے کو اپنا قبلہ نہیں مانتے تھے۔ اب قرآن میں سورہ یونس جو ہے اس کی آیت 87 جو ہے اس پر آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر وحی کری تھی کہ مصر کے لوگ جو ہیں وہ کچھ گھروں کو قبلہ بنا لیں اور نماز پڑھیں اور ایمان والوں کو تم خوشخبری دے دو۔ یعنی موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ابراہیم کا گھر ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، انہوں نے بلکہ جو مصر کے کچھ لوگوں کے گھر تھے ان کو قبلہ بنا دیا اور اس کی طرف منہ کر کے وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی وہ ابراہیم کے قبلے کو قبلہ نہیں مان رہے تھے۔ اب مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبے میں اس وقت بت رکھے ہوں گے، اس لیے شاید وہ ادھر سجدہ نہیں کر رہے ہوں گے، تو جب تک آپ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر بت نہیں توڑے تھے تب تک وہ بھی تو ان بتوں کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے مسجد الحرام جو ہے کعبۃ اللہ کو کر دیا گیا تھا تب تک مسلمان تو وہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا مسلمان اتنے سال بت پرستی نہیں کر رہے تھے؟ اب نوح نبی جو ہیں انہوں نے بھی ایک مقدس گھر جو ہے وہ ٹھہرا رکھا ہے اپنے اور اپنے ماننے والوں کے لیے، مگر وہ کعبہ نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ نوح سورہ نمبر 71 اس کی آیت 28 اگر ہم دیکھیں، آیت 28، کہ اے میرے پروردگار میرے اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، اور جو لوگ اس گھر میں داخل ہوں ایمان والوں کے طور پر، جو ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، اور جو گنہگار لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کی تو صرف بربادی ہی کر، ان کو صرف بربادی میں ہی آگے بڑھا۔ تو اب یہ جو چیز ہے کہ نوح کا ایسا کون سا مقدس گھر ہے جہاں وہ لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو ایمان والے مرد یا ایمان والی عورتیں اس میں داخل ہوں؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو جو پچھلے نبی تھے وہ بھی ابراہیم کے اس گھر کو مقدس نہیں مانتے تھے، بلکہ نوح اپنے گھر کو مقدس مان رہے تھے اور اسی طرح جو موسیٰ کی قوم ہے وہ اپنے الگ گھر بنا رہی تھی اور ان کو قبلہ مان رہی تھی۔ مکے کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ پیٹرا پہ زیادہ فٹ ہوتی ہے، جس پہ ڈین گبسن ایک ڈاکیومنٹری بنا چکے ہیں، دی سیکرٹ سٹی مکہ۔ ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح البخاری میں اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے پیٹرا ہی وہ زیادہ صحیح لگتا ہے جو حدیثوں میں ڈسکرپشن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسلام پیٹرا سے ہی شروع ہوا ہو اور زبردستی عباسیوں نے، کیونکہ پرانے زمانے میں کعبہ جو ہے وہ ایک طریقے سے مندر کو یا عبادت گاہ کو کہا جاتا تھا، جو اسکوائر شیپ میں ہوتی تھی جس میں بت رکھے رہتے تھے، اور ایک نہیں خود محمد کے ہی دور میں ہزاروں کعبے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ عباسیوں نے اپنا کعبہ جو ہے اس کو سب سے مقدس ٹھہرا دیا ہو اور باقی لوگوں پہ حملے کر کے ان کے کعبے ختم کر دیے ہوں، اور جہاں ان کی حکومت ہو وہاں پہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری ہو کہ اسلام یہاں سے شروع ہوگا۔ کیونکہ حدیثوں میں جو ڈسکرپشن ملتے ہیں ابھی تک جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم نے یہاں پھلوں کے لیے دعا کی، یہاں چشمے ہیں، یہ ایک مرکز ہے، شہروں کی ماں ہے، ایک ایسی بڑی جگہ ہے، کیونکہ پیٹرا کا تو ہمیں ہر تاریخ کی کتاب میں ذکر مل جاتا ہے، مگر ہمیں مکے کا کہیں ذکر نہیں ملتا جسے شہروں کی ماں کہا گیا۔ یہاں تک کہ اس حدیث میں بخاری کی جو آپ کے سامنے ہے، حدیث 1834، 3189، 4313، 6880 اور 3364، کہ محمد جو ہے فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ کوئی جو گھاس جو ہے وہ یہاں کی نہ کاٹی جائے، نہ یہاں کا کاٹا جو ہے وہ بھی نہیں کاٹا جائے مکے کا، اور یہاں کے نہ پیڑ کاٹے جائیں۔ حدیث 3364 پہ آتا ہے کہ یہاں کے پیڑ بھی نہ کاٹے جائیں۔
اور نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی عسکر کی گھاس کی اجازت دے دیں، کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں میں استعمال کرتے ہیں، کاریگر جو ہیں اسے گھروں کی تعمیر میں استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی قبروں میں اسے بچھاتے ہیں، اپنے گھر کی چھتوں پر بچھاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ عسکر کی گھاس کی اجازت ہے، اور اس حدیث میں محمد یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ شک نہیں کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے اس نے اس مکے کو جو ہے ایک مقدس جگہ رکھا ہے۔ یعنی مکہ شہر جو ہے ایک قدیم جگہ، ایک قدیم گھر، یہ چیز ہے کہ جو خدا کا سب سے پہلا گھر، یعنی عجیب چیز ہے کہ جب سے اوپر والے نے کائنات بنائی ہے کہ تب سے مکہ ہے جو اسے سب سے ایک مقرر اور مقدس جگہ ٹھہرا رکھا ہے۔ تو اسلام کے اندر بہت جغرافیکل ایررز ہیں، مگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مکہ کوئی بہت پرانی جگہ تھی اور بہت مقدس جگہ تھی، جہاں کثرت سے لوگ آتے تھے، جہاں لوگوں کو حج اور عمرے کا حکم دیا گیا تھا، طواف کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہاں پر لوگ رکوع اور سجدہ کرتے تھے، یہاں پر لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، اور ابراہیم کے دور سے ہی یہ سب شروع ہو گیا تھا۔ اب آئیں ہم سورہ الانعام کی سورہ نمبر 6 اس کی آیت 136 دیکھتے ہیں۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپاہے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم نے خدائی میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو ان لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں۔ اب یہ چیز دیکھیں کہ یہاں پر اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپاہے پیدا کیے ہیں ان میں سے یہ ایک حصہ اللہ کو دیتے ہیں اور باقی اپنے شریکوں کا ٹھہرا لیتے ہیں، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ تو دوسرے معبودوں کو دے دیتے ہیں، اور صرف ایک حصہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے۔ یعنی مکے میں ایسی کون سی کھیتی ہو رہی تھی جو ایک بنجر ریگستان ہے، جہاں کی کھیتی میں سے صرف ایک حصہ اللہ کو دیا جا رہا ہے اور باقی جو ہے وہ دوسرے معبودوں کو مشرکین مکہ دے رہے ہیں۔ تو کل ملا کے اسلام جو ہے وہ مکے سے نہیں شروع ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر کھیتی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد محمد کو بہت جلن ہوتی ہوگی کہ لوگ جو دوسرے بت ہیں ان کو تو اتنا چڑھاوا دے رہے ہیں، اور شاید اسی لیے اس نے بت پرستی ختم کری ہوگی، اور اس طرح کی فالتو آیتیں گھڑی ہوں گی کہ اللہ کا حصہ جو ہے کھیتی میں سے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، تاکہ دوسرے بتوں کو وہ ختم کر دے، اور اب پورا جو حصہ ہے، پورا جو لوگوں کا مال ہے خیرات زکوٰۃ کے نام پہ، وہ محمد کے پاس آئے، خمس کے نام پہ محمد کے پاس آئے، اور وہ اپنی دکان جو ہے اس کو گرم کرے اور اپنی عیاشی جو ہے اس کو اور زیادہ وہ بڑھا دے۔ تو یہ محمد کی چال ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی آسمان میں جا کے خدا تک تو اس کا مال پہنچا نہیں سکتا، تو یہ مال دنیا والے ہی کھائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھ لیا جو سورہ انعام کی آیت 136 تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں، مشرک جو ہیں محمد کے دور میں، وہ کھیتی کرتے تھے اور اس میں صرف ایک حصہ اللہ کو دیتے تھے۔ وہی بات اس آیت میں بھی چل رہی ہے، اور مسلمان علماء جو ہیں اس آیت کو ادھر ادھر فٹ کریں گے، مگر یہ جو مشرک ہیں مکے کے انہی کی بات کر رہی ہے۔ جیسا کہ آتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت 141، اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے ہیں جن میں سے کچھ ایسے بیلدار ہیں کہ جو سہاروں سے اوپر چڑھتے ہیں، کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون، انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کیا کرو، اور جب ان کی کٹائی کے دن آئیں تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو کہ وہ فضول خرچ کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ڈسکرپشن ایگزیکٹلی پیٹرا کا ہے کہ وہاں پہ زیتون بھی ہے، وہاں پہ انار بھی ہیں، وہاں پہ انجیر بھی ہے جس کے قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ مکے جیسی جگہ سے اسلام شروع ہوا، مگر مکے پہ ڈسکرپشن اترتے ہی نہیں،
کہ لوگ وہاں کے مشرک کھیتی کرتے ہوں اور اللہ کو صرف ایک حصہ دیتے ہوں. ریگستان میں کھیتی کیسے ہو سکتی ہے؟ ریگستان میں پانی کے چشمے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ریگستان میں پھل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ابراہیم نے تو دعا کری ہے قرآن میں کہیں جگہ کہ یہاں کے لوگوں کو ایسے پھل دے اوپر والے کہ جن کو وہ کھائیں اور تیرا شکر کریں. تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور جگہ کی بات چل رہی ہوگی زیتون اور انار، بلکہ یہ مکے کی ہی بات چل رہی ہے. اور مکہ ایک ہو سکتا ہے، زیادہ تر چانسز ہیں کہ پیٹرا ہو. اور آپ خود دیکھیں کہ اسی آیت میں یہ بھی تو ہمیں ذکر ملا کہ جب ان چیزوں کو کاٹو تو اس میں اللہ کا حق ادا کرو. اور پچھلی آیت میں تو ہم نے یہ دیکھ ہی لیا تھا کہ تم اپنی کھیتیوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ کو دیتے ہو. اور اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جب کٹائی کرو اپنی ان فصلوں کی تو اس میں سے اللہ کا حق انہیں ادا کرو. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہمیں مکے کا ہی ڈسکرپشن بتایا جا رہا ہے اور مسلمان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائے. اب مکہ پرانے زمانے میں کیا تھا اور عباسیوں نے گھڑ کے کیا کر دیا یا ایگزیکٹلی کون سی لوکیشن تھی، یہ آج تک مسلم سمجھ نہیں پائے. تو ہو سکتا ہے کہ اسلام جہاں سے شروع ہوا ہو وہیں پر ختم ہو گیا ہو، مگر بعد میں عباسیوں نے اس سوچ کو اپنے حساب سے ماڈیفائی کرا ہو، قرآن کو اپنے حساب سے ماڈیفائی کرا ہو اور کئی قصے اور کہانیاں گھڑے ہوں. اور زیادہ تر اگر ہم دیکھیں ہر کتاب ہی تو ان کے دور میں لکھنا شروع ہوئی ہے، سیرت ابن ہشام ہوں یا حدیثیں ہوں، اس سے پہلے تو کوئی حدیث کی کتاب لکھی نہیں گئی تھی. تو عباسیوں نے ہی اسلام گھڑا ہے اپنے فائدے کے لیے اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود، سورہ نمبر 11، اس کی آیت 89. اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جھٹلانے سے تم اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو آ پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. اب قوم لوط جو ہے وہ تم سے کچھ بھی دور نہیں، یہ قرآن میں کہا جا رہا ہے. یعنی سیڈوم اور گمورہ کے جو علاقے ہیں جو جارڈن میں ہیں، جہاں پر قوم لوط جو تھی ان پر عذاب آیا کیونکہ وہ ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا تھے. اور یہاں پہ مکے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. اب یہاں پہ اگر ٹائم کی بات چل رہی ہے کہ وہ تم سے کچھ بھی دور نہیں، تو لوط تو ابراہیم کے صالح تھے. اگر ہم بائبل سے دیکھتے ہیں تو وہ ابراہیم کے دور میں ہی گزرے تھے، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ لوط اور ابراہیم کا ایک ہی دور ہے. اگر ٹائم کی بات چل رہی ہے تو یہ تو 2000 سال پیچھے بہت لمبا فاصلہ ہو جائے گا. تو وہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں، ٹائم کے لحاظ سے تو، وقت کے لحاظ سے تو یہ بات نہیں چل رہی. یعنی یہ جو فزیکل ڈسٹنس ہے کہ لوط کی قوم تو تم سے کچھ بھی دور نہیں، یہ فزیکل ڈسٹنس جو ہے، جو جغرافیکل جو دوری ہے اس کی بات چل رہی ہے. یعنی مکے سے لوط کی قوم ایک دم قریب تھی. اور اگر ہم دیکھیں تو پیٹرا ہی ہے جو جارڈن کے ایک دم قریب ہے. پھر اسی طرح قرآن میں سورہ صافات، سورہ نمبر 37، اس کی آیت 137 سے 138 تک آتا ہے کہ یقیناً تم یہاں پہ دن کو بھی اور رات کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے نکلتے ہو، یعنی لوط کی قوم کی بستیوں کے پاس سے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر لوط کی قوم کی بستی جو ہے اگر بہت زیادہ دور تھی تو مسلمان دن اور رات کو وہاں سے کیسے نکل سکتے تھے؟ اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں. تو یعنی یقیناً یہ مکے کے پاس ہوگی، بٹ یہ مکے کے پاس آج نہیں ہے. ہمیں ایک بہت لمبا فاصلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ صرف پیٹرا ہی ہو سکتا ہے جو اتنی قریب جگہ ہو کہ لوگ دن اور رات کو وہاں سے نکل جاتے ہوں. اب ہمیں ایک اور عجیب و غریب جغرافیکل ریفرنس ملتا ہے جو پیٹرا کی پہاڑیوں پر اور وہاں کے جانوروں پر زیادہ فٹ ہوتا ہے. اور ہم حدیثوں سے بھی دکھائیں گے کہ مکے میں کیسے ایسے جانور تھے جو عرب میں پائے ہی نہیں جاتے ہیں، وہ مکے میں تھے قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ. تو ہم دیکھتے ہیں سورہ الفاتر، سورہ 35، اس کی آیت 27 سے لے کے آیت 28 تک. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگائے، اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپاہوں
میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اب اس قسم کے پہاڑ جن کے الگ الگ قسم کی دھاریاں ہوں، وہ یہاں پہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ بات محمد سے کہی جا رہی ہے یا اس کے صحابہ سے یا مشرکوں سے یا اس کے آس پاس کے لوگوں سے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو یعنی وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے اپنے آس پاس، تبھی تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اور پھر ان کو پہاڑوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، الگ الگ رنگ کے دھاریوں والے، الگ الگ رنگ والے، اور الگ الگ قسم کے جانور بھی انہیں بتائے جا رہے ہیں، جو عرب میں پاسبل نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحیح البخاری میں حدیث 1617 پر کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب کعبے کا طواف کرتے، یعنی اس کے جب چکر کاٹتے، تو شروع کے 3 چکر تو وہ دوڑتے، آخر کے جو 4 جو چکر ہوتے ہیں وہ چلتے، اور پھر صفا اور مروہ جو ہیں وہاں پہ بھاگتے، اور جو بطن مسیل وادی ہے وہاں پر محمد دوڑتے، یعنی جہاں پر پانی بہتا ہے، یا کچھ لوگوں نے ترجمے میں کر دیا جہاں پہ بارش کا پانی بہتا ہے، تو یعنی واٹر پیسج جو تھے، سٹریمز جو تھیں، وہ بھی یہاں پر مکے کے اندر تھیں، جسے مسلمان علماء چھپاتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں صرف پیٹرا میں ملتی ہیں، مکے میں تو نہیں مل سکتی۔ ہمیں کئی حدیثوں سے اس چیز کے ریفرنسز ملتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی ایک جگہ ہے، اور کئی حدیثوں میں ملتا ہے کہ صحابہ یا محمد اوپر کے مقام سے داخل ہوتے تھے، جو ایک دم اونچا مقام تھا وہاں سے آتے تھے، اور جو نیچے والا جو ڈھلان جیسا جو حصہ ہے وہاں سے وہ نکل جایا کرتے تھے۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں صرف اور صرف پیٹرا کے اندر ملتی ہے، مکہ کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ موطا امام مالک میں اس کی ایک حدیث ہے، حدیث 713، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ مطلب مکے کے ایک دم اوپر کا جو مقام ہے اس سے وہ مکے کے اندر داخل ہوئے۔ خود بخاری میں حدیث ہے، حدیث 1575، کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ محمد جو ہیں جب وہ مکے میں داخل ہوتے تو اوپر کی گھاٹی جو ہے وہاں سے وہ داخل ہوتے، اور نیچے کی گھاٹی سے وہ باہر نکل جاتے۔ اب اسی طرح صحیح البخاری میں ایک اور حدیث ہے، حدیث 1576، کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مکے میں جب داخل ہوتے تو قدا کے مقام سے داخل ہوتے، جو ایک اونچی وادی ہے البتھا کے در، اور جب وہ مکے سے باہر نکلتے تو جو نیچے والی وادی ہے اس سے وہ باہر نکل جاتے تھے۔ اور بھی کئی جگہ یہ بات آئی ہے، سنن نسائی میں بھی حدیث 2865 پر آئی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ محمد جو ہیں مکہ میں اوپر جو بتھا کی وادی جو ہے اس اونچے مقام سے آپ داخل ہوتے، اور نیچے مقام سے آپ باہر نکل جاتے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ جو ہے کوئی اوپر سے آتی ہوئی اور نیچے سے نکلتی ہوئی کوئی جگہ تھی۔ جو آج جو مکہ ہے اسٹریٹ ایک سیدھی زمین پر ہے، ویسا مکہ نہیں ہے جیسا ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے۔ اب ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں صحیح البخاری میں، حدیث 3045، 3989 اور 4086۔ کافی لمبی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، بٹ اس حدیث کا جو پورشن ہے ایک جو یہ بتاتا ہے کہ خبیب نام کے ایک صحابی تھے جو مکے کے لوگوں پر نظر رکھ رہے تھے۔ مکے کے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو جان سے مار دیا۔ پہلے تو انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور جب یہ قیدی تھے تو ان کے پاس انگوروں کا ایک گچھا تھا جسے کھا رہے تھے۔ تو جس عورت کے گھر میں قیدی تھے اس نے بڑی حیرانی سے انہیں دیکھا اور سوچا کہ یہ تو انگوروں کا موسم ہے نہیں، اس کے پاس انگور کہاں سے آ گئے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ انگور نہیں آتے ہیں، بلکہ انگوروں کا موسم نہیں ہے اور اس کے پاس انگور کہاں سے آ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عباسیوں نے جہاں پہ اسلام گزرا ہو وہاں پر انگور آتے ہوں، اور انہوں نے ان کہانیوں کو جو چرانے کی کوشش کری ہو، اسلام کو وہاں سے مکے میں لانے کی کوشش کری ہو، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کری ہو کہ یہ ریلیجن یہاں پر پیدا ہوا تھا، یہ مذہب یہاں پر پیدا ہوا تھا۔
تو اب انہوں نے سوچا ہو کہ یہ ہم انگور والا قصہ لے تو آئے، اب اسے چھپائیں کیسے، تو انہوں نے یہ کہا کہ شاید معجزہ ہوگا، حدیث میں آگے ہی آیا کہ شاید معجزہ ہوگا اور اللہ نے یہ جو ہے انگور ان کو دے دیے ہوں گے، خبیب کو، تاکہ بات ڈھک جائے گی کہ اس طرح ان کے پاس انگور آ گئے ہوں گے، کہ تو خدا کا معجزہ چمتکار جو ہے یہ تھا۔ اور عجیب چیز یہ ہے کہ جتنا بھی اسلام جو ہے آج لوگوں کے پاس ہے، وہ پورا کا پورا، یعنی قرآن ہو، حدیث ہو، ہر چیز جو ہے عباسیوں کے دور میں ہی لکھی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ محمد تھا بھی یا نہیں، کوئی اس کے کپڑے نہیں ملتے، اگر ہیں تو ان کپڑوں کو دھوپ میں رکھ دیا جائے کہ ان میں چھاؤں ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ محمد جہاں بھی نکلتے تھے وہاں پر چھاؤں ہو جاتی تھی، اور نبیوں کے تو کپڑوں میں بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ یوسف نبی جو تھے ان کے کپڑے سے یعقوب علیہ السلام جو تھے قرآن میں ان کی آنکھوں کی نگاہ واپس آ گئی تھی، تو یعقوب نبی جو تھے قرآن کے اکارڈنگ ان کی آنکھوں کی نظریں جو ہیں وہ واپس لوٹ آئی تھیں یوسف نبی سے۔ تو محمد کی قبر جو ہے اس کو کھود کے نکالا جائے کہ محمد کا جسم صحیح سلامت ہے یا نہیں، کیونکہ نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اگر اس جسم کو دھوپ نہیں لگتی ہے تو محمد کا ہی جسم ہے اور صحیح سلامت بھی اگر نکلتا ہے، تو ایسا کوئی بھی ثبوت مسلمان پیش نہیں کر پائیں گے۔ محمد کے ہاتھ کی انگوٹھی، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ آج کہاں ہے، تو مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ انگوٹھی گر گئی کسی کنویں میں یا کسی سمندر میں، اور کئی ان کے پاس روایتیں ہیں، مگر ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ اس ہسٹری کو ثابت کر کے دکھا پائیں، بلکہ کوئی آرکیولوجیکل ریسرچ نہیں ہو جائے تو سعودی جو الو بناتا تھا کہ محمد کا گھر ہے یا خدیجہ کا گھر ہے مکے میں، اس نے پورے ان گھروں کو توڑوا دیا تاکہ وہاں پر فیوچر میں کوئی آرکیولوجیکل ریسرچ نہیں کر دے اور اسلام کو جھوٹا ثابت نہ کر دے۔ مسلمانوں کے اکارڈنگ یہاں تک کہ جو مکے سے جڑا شہر مدینہ جو تھا، وہاں پر بھی اتنے انگور کے باغات تھے ایک فدق نام کے علاقے پر، کہ جب شراب کو حرام قرار دیا ہے قرآن نے، تو پوری سڑکیں جو ہیں، جب لوگوں نے شراب پھینکی ہے اپنی، تو پوری سڑکیں جو ہیں وہ مدینے کی صرف شراب سے بھری ہوئی تھیں، یعنی وہاں پر اتنے سارے انگور کے درخت تھے ایک ریگستانی جیسی جگہ میں۔ اب تو ٹھیک ہے کہ آج ایسے فرٹیلائزرز اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، بٹ پرانی ہسٹری جو ہے وہاں یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں۔ آئے ہم کچھ ایسے جانوروں کو دیکھتے ہیں جو پیٹرا میں پائے جاتے ہیں، مگر ان کا ذکر حدیثوں کے اندر کثرت سے موجود ہے۔ اب ہم ایک حدیث دیکھیں صحیح البخاری کی حدیث 4199 کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مسلمان گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں، محمد اس پر خاموش رہے۔ وہ پھر آیا کہ لوگ گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں، محمد پھر خاموش رہے۔ وہ تیسری بار آیا اور اس نے کہا کہ گدھے جو ہیں سب ختم ہو گئے ہیں، تو محمد نے اس پہ اعلان کرا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا اعلان کر دو۔ اور اس کے بعد پوری ہانڈیاں جو ہیں وہ الٹ دی گئیں، حالانکہ وہ جوش مار رہی تھیں، یعنی ان میں گدھے کا گوشت جو ہے پک رہا تھا۔ تو مکے میں گدھے بھی تھے۔ ہم ایک حدیث دیکھیں بخاری میں حدیث 3849 کہ عمرو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آنے سے پہلے دور جہالت میں نے دیکھا کہ ایک بندریا ہے جس کو بندروں نے گھیر رکھا ہے اور سب بندر اسے سنسار کر رہے ہیں، یعنی پتھروں سے مار مار کے جان سے مار رہے ہیں۔ تو میں نے بھی اس بندریا کو پتھر مارے، کیونکہ اسے اس لیے بندر سب پتھر مار رہے تھے کیونکہ اس نے بدکاری کری تھی، یعنی جو شریعت میں جو سزا ہے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو، یعنی مار ڈالو اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر اللیگل انٹرکورس کرے، یعنی بنا شادی کے کسی پرائے آدمی کے ساتھ کچھ کرے، تو وہ سزا دی جا رہی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی بندر جو ہیں وہ شریعہ لا پریکٹس کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں قرآن اور حدیث میں تعجب کی بات ہے کہ موجود ہیں۔ اب ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں جو صحیح البخاری میں 23243471 اور صحیح مسلم میں 6183 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2388 اور سننا.com پہ 2388A
کے سرچ کریں تو مل جائے گی۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے گائے یا پھر سانڈ کے اوپر جو ہے بیٹھا ہوا تھا اور سواری کر رہا تھا، تو وہ گائے یا وہ سانڈ وہ بول اٹھا کہ میں اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں، میں تو بس کھیت جوتنے کے لیے بنایا گیا ہوں۔ کچھ حدیثوں میں صحابہ نے کہا کہ سبحان اللہ، گائے بولتی بھی ہے۔ ابو ہریرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کے نبی بھی ایمان لائے، ابو بکر بھی ایمان لائے اور حضرت عمر بھی ایمان لائے اس کہانی پر۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بھیڑ کا قصہ بتایا کہ ایک بھیڑ جو ہے اس کو ایک بھیڑیا پکڑ کے لے گیا یعنی ایک شیپ کو، اور اس کے بعد جو چرواہا جو ہے اس نے اس بھیڑ کو بچا لیا، اس شیپ کو بچا لیا اس بھیڑیے سے۔ تو بھیڑیا بول اٹھا کہ آج تو تم نے اسے بچا لیا، اس دن جس دن صرف درندے ہی درندے ہوں گے اس دن کیسے بچاؤ گے اسے؟ تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بھی بولتا ہے اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لائے، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور ابو سلامہ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو بکر اور عمر وہاں پر موجود نہیں تھے، مطلب وہ اس چیز پر ایمان تو رکھتے تھے بٹ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر یہ لوگ ہندوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ رامائن میں بندر کیسے باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے، حالانکہ میں اس کی ایک نہیں 50 حدیثیں دکھا سکتا ہوں کہ ان کے لٹریچر میں جانور تک باتیں کرتے ہیں۔ بٹ ویڈیو ویسے ہی بہت لمبی ہو چکی ہے تو اس ٹاپک کو ادھر ہی اسکپ کرتا ہوں۔ تو کل ملا کے گائے بھیڑ یہ سب جو ہیں عرب میں تھے، یہاں تک کہ بخاری میں حدیث 1709 1720 2952 5548، موطا امام مالک میں 887، ابن ماجہ میں 2981 پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ محمد نے عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر یہاں تک کہ گائے تک ذبح کروائی ہے اور اس کا گوشت جو ہے اپنی بیویوں کو بھیجا ہے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ یہ تک کہتی ہیں کہ گوشت کس نے بھیجا ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے شوہر محمد نے جو ہے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کری ہے۔ یعنی عرب جیسی جگہ میں، ریگستان میں، گائے بھی موجود تھیں، گدھے بھی تھے، بلیاں بھی تھیں، یہاں تک کہ ابو ہریرہ جو نام ہے ابو ہریرہ کو اسی لیے ملا کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ بلیاں رہتی تھیں، بلیاں ٹنگی رہتی تھیں، تو ابو ہریرہ کا مطلب ہی ہوتا ہے بلی کا باپ۔ تو ریگستان میں بلیاں بھی تھیں، بندر بھی سنسار کر رہے تھے ایک بندریا کو، اور کئی چیزیں تھیں جو پیٹرا میں ہیں جو عرب کی ہسٹری پر ہی فٹ نہیں ہوتی، بٹ شاکنگ چیز کہ مسلم اس پہ غور نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمیں حدیثوں میں بلیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے ابو ہریرہ کا نام بلی پر ہی پڑا ہے اور بلیاں انہی کو پسند تھیں، تو بلیوں کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں انہی سے روایت ہے، اسی لیے ان کا نام ابو ہریرہ پڑا۔ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، بلی کا باپ۔ کئی حدیثیں آئیں کہ اگر بلی جو ہے کسی برتن میں اگر کھانے پینے کے منہ ڈال دے تو اسے ایک دفعہ دھو، ترمذی حدیث 91۔ اسی طرح محمد نے ابن ماجہ میں حدیث 3250 پہ منع کرا بلیوں کو کھانے سے اور انہیں بیچنے سے، اور یہ بھی کہا سنن ابن ماجہ میں حدیث 369 کہ اگر بلی نماز کے آگے سے نکل جائے تو نماز کو باطل نہیں کرتی ہے، اور گھر میں بہت ایک کام کی چیز ہے، کیا کام کی چیز سمجھ نہیں آیا بٹ سٹل۔ ویسے یہاں پر عرب میں ایسا لگتا ہے ہر قسم کا جانور ہے، جیسے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث 3203 اور 4279 کہ محمد نے کہا کہ سب طرح کے کتوں کو مروا دو سوائے شکاری کتوں کے، یا وہ کتے جو گھر کی رکھوالی کے کام آتے ہیں۔ تو یہاں پر الگ الگ طرح کے کتے بھی تھے، جن میں سے محمد نے عرب میں شکاری اور جو کتے گھر کی رکھوالی کے کام آتے ہیں ان کو چھوڑ کے سارے کتے مروا ڈالے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد کے دور میں جتنی بھی مسجدیں بنی، جتنی بھی مساجد بنی، وہ کوئی بھی کعبے کی طرف ان کا منہ نہیں ملتا ہے، یعنی ہر مسجد کے آگے ہمیں ایک محراب جیسی چیز ملتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آخر مسجد کا منہ کس طرف ہے اور امام کدھر کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، یعنی مسجد کا ایک تھوڑا سا اٹھا ہوا حصہ جہاں پہ امام امامت کرتا ہے۔ تو کوئی بھی مسجد ہمیں یہاں تک کہ جب تک عباسیوں کا دور نہیں آیا ہمیں ایسی نہیں ملتی جو مکے کی طرف منہ کرتی ہو، یا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے
وہ مکہ ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کے دور میں بھی جو مساجدیں بنی ان میں سے بھی کسی ایک کا منہ بھی ہمیں اس طرف تو نہیں ملتا، کعبۃ اللہ کی طرف، مکے کی طرف۔ یہاں تک کہ ہم جب بنو امیہ کی خلافت کے دور میں جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ زیادہ تر جو پرانی جو مسجدیں ہیں، جو مساجد ہیں، ان سب کے منہ جو ہیں پیٹرا کی طرف ہیں، مگر کچھ مساجد ایسی بھی ہیں جن کا منہ پیٹرا کی طرف نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ پیٹرا اس ٹائم کی سٹی ہو، مگر اور بھی دوسرے کعبے موجود ہوں اور لوگ جو ہیں کسی دوسرے کعبے کو مانتے ہوں اور اس کی طرف رخ کرتے ہوں، اور مسلمان فرقوں میں بٹے ہوں اور ان پہ اختلاف ہو کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مذہب ہو جو ان کانسیپٹ پہ چلتا ہو کعبے کے اور رخ کر کے عبادت کرنے کے اس طرف، جو بعد میں عباسیوں نے اسلام گھڑ کے وہ کانسیپٹ ہائی جیک کر لیا ہو اور ان لوگوں کو ختم کر دیا ہو۔ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی عباسیوں کی حکومت آئی ہے اور وہ طاقت میں آئے ہیں تو کوئی بھی مسجد جو ہے پیٹرا کی طرف اس کا منہ نہیں ہے۔ ہر مسجد کی محراب جو ہے، جو اس کا ڈائریکشن جو ہے، جس طرف اس مسجد کا رخ ہے، وہ مکہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے طاقت میں آنے کے بعد بھی ان کی جو مساجد تھیں ان کا منہ مکہ نہیں تھا، اکا دکا ایسی مسجدیں تھیں، مگر بعد میں پھر یہی ہوا کہ جب حدیثیں اکٹھا ہونا شروع ہوئیں جو عباسیوں کے دور میں، تو ہمیں صرف اب مکہ جو ہے وہ ایک گڑھ بن گیا، وہ ایک قبلہ بن گیا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں بچیں۔ ہم آئے حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں دوسرے کعبوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اور بھی جگہ جو ہے کعبہ تھا، صرف مکے میں ہی نہیں تھا۔ ایک حدیث ہے صحیح البخاری میں، حدیث 4357، کہ حضرت قیس جو ہے ان سے روایت ہے کہ جریر جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو مجھے ذوالخلاصہ سے نجات دے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو اس سے نجات دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ تقریباً 150 لوگوں کا کارواں لے کر، جس میں احمس قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ تھے جو گھوڑ سواری کرنے میں بہت اچھے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے حملہ بولا۔ مگر یہاں پر جریر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑ سواری میں اچھا نہیں تھا اور گھوڑے سے میں ہمیشہ گر جایا کرتا تھا، تو یہ میں نے اللہ کے نبی کو بتایا، تو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ اسے کبھی گھوڑے سے گرنے نہ دے، اسے ایک اچھا گھوڑ سوار بنا دے، اور اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذوالخلاصہ یمن کے اندر ایک گھر تھا جسے ختم قبیلے کے لوگ اور باجیلا قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر بت رکھتے تھے اور وہاں پر عبادت کرتے تھے، اور اسے کعبہ کہا جاتا تھا، اسے کعبہ کہا جاتا تھا۔ جریر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے جلا دیا اور اس کا بھوسا کر دیا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک وہاں پہ تیروں کے اوپر ایک فال نکالنے والا بھی ایک شخص تھا، یعنی کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے جو ہے وہ تیروں پہ پھونک مارتا ہوگا اور کچھ کرتا ہوگا کہ یہ تیر پوتر ہو جائیں یا اس سے لوگ جو ہیں جنگ جیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جریر کہتے ہیں کہ اس سے میں نے کہا کہ یا تو مسلمان ہو جائے یا میں تیری گردن مار دیتا ہوں، تو وہ ڈر کے مارے مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو یہ چیز بتائی کہ ہم نے اس کعبے کو ڈھیر کر دیا، اس کے پورے بتوں کو توڑ دیا، تو محمد نے خوش ہو کے دعا کری، 5 دفعہ دعا کری احمس قبیلے کے لوگوں کے لیے، اور ان کے گھوڑوں تک کے لیے برکت کی دعا کری۔ تو یہ جو ہے حدیث کئی جگہ آئی ہے، بٹ میں نے صرف ایک ریفرنس دیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو ایک سے زیادہ کعبے تھے، یعنی یمن کا ایک کعبہ تھا جسے محمد نے توڑوا دیا، یا ہو سکتا ہے عباسیوں نے ہی حملہ کرا ہو اور بعد میں محمد کے اوپر ایسی جھوٹی حدیثیں گھڑی ہوں، کیونکہ انہیں اپنا کعبہ جو ہے وہ قائم کرنا تھا تاکہ وہ ایک دکان جو ہے، بازار جو ہے وہ گرم کر سکیں اور ایک ایسا مذہب کھڑا کر سکیں کہ وہ پوری دنیا جو ہے فتح کر سکیں اس کی آڑ میں عورتوں کو لوٹ سکیں، بچوں کو غلام بنا سکیں، اور ہر عیاشی جو ہے ہر غلط کام کر سکیں۔ تو انہوں نے باقی جو کعبہ تھے ان کو ختم کرا ہو، اور اس کے بعد عباسیوں نے اس مکے کو گڑھ بنایا ہو، اور جتنی بھی مسجدیں بنی ہوں، جتنی بھی مساجد بنی ہوں، اس کو انہوں نے
زبردستی قبلہ بنا دیا ہو، اور پھر اس کے بعد کوئی تاریخ لکھ ہی نہیں پایا. کیونکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری میں حدیث 120 میں کہ اللہ کے نبی سے میں نے 2 تھیلے بھر کر دین سیکھا. ایک تو میں نے لوگوں میں عام کر دیا، اگر دوسرے علم کے تھیلے کو میں عام کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک کو ان کے وقت کے خلیفہ نے مار دیا، امام احمد بن حنبل کو مار دیا، جو 4 سب سے بڑے فقہ ہیں، تھاٹس آف سکول ہیں، ان کے 2 امام تو اپنے وقت کے جو خلیفہ ہیں انہی کی شدت سے شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں. تو یعنی بولنے کی آزادی نہیں تھی اس دور میں. تو وقت کے جو خلیفہ تھے ان کا اسلام پہ اتنا ہولڈ تھا کہ وہ اپنے خلاف کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے. یعنی وہ جو اس چیز کو صحیح مانتے ہیں اسی چیز کو آپ بھی فالو کرو. تو انہوں نے اپنے حساب سے اسلام گھڑوایا ہوگا یا حدیثیں گھڑوائی ہوں گی. چلیں، تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو انفارمیٹیو ہوگی. اور پیٹرا جو ہے کی سٹی لگتا ہے، ہم پوری طرح شیور ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے اسلام نکلا. ہو سکتا ہے کہ اسلام جیسا کوئی مذہب ہی نہ ہو، نہ محمد جیسا کوئی انسان گزرا ہو، بٹ یہ کی سٹی جو ہے پیٹرا ہی نظر آتی ہے، جہاں سے کچھ اٹھا ہے اور اسے ہائی جیک کر لیا ہے عباسیوں نے، اور اس ریلیجن کو ہائی جیک کر کے اس میں اپنا مال مسالہ، اپنی کہانیاں بھری ہیں، اپنے اسکرپچرز کتابیں گھڑی ہیں. کیونکہ قرآن جو ہے وہ عباسیوں کی انوینشن ہے. محمد کے ٹائم یا اس کے صحابہ کے ٹائم کا ہمیں کوئی قرآن نہیں ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہمیں، اور انہوں نے اس مذہب کو استعمال کرا ہو. تو پیٹرا ہی ہے جو دیواروں سے ہے گھرا ہوا ہے، جیسے مکہ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سلامتی کا شہر یا پرامن شہر یا ایک سٹی آف سیکیورٹی. اور یہ ایک ٹریڈ ہب تھا، کیونکہ جرہم قبیلہ جو ہے وہ جا رہا تھا، جس سے حضرت اسماعیل نے شادی کر لی، جس کی لڑکی سے، اور عرب نسل نکلی. تو وہاں ایک ریگستان سے کوئی قبیلہ کیوں گزرے گا، ایک بنجر ریگستان سے؟ اور اس کے پاس تو پانی بھی نہیں تھا، اس قبیلے کے پاس، اس کے پاس تو پانی بھی ختم ہو گیا تھا. تو یہ وہ شہر ہے جو دیواروں سے گھرا ہوا ہے، جو محفوظ ہے. یہی زیادہ اس جگہ پر لگتا ہے. اور یہاں پہ ہر طرح کے وہ جانور جن کا حدیثوں میں ذکر ہے، گدھے ہوں، شیر ہوں، بندر ہوں، کتے ہوں، کتوں کی الگ الگ قسمیں ہوں، پہاڑیاں ہوں، وہ ہر چیز یہاں پر ہی ہمیں ملتی ہے. یہاں تک کہ جیسا حدیثوں میں بلیوں کا ذکر آیا، وادیوں کا ذکر آیا. اور پیٹرا کی عجیب چیز یہ ہے کہ اس کے جو ہمیں ڈسکرپشن ملتے ہیں کہ محمد اونچی جگہ سے داخل ہوتے تھے اور اس کے بعد نیچی جگہ سے نکل جاتے تھے، یہی وہ جگہ ہے، پانی بہنے کی جگہ ہو. پورے ڈسکرپشنز جو ملتے ہیں وہ اس جگہ پہ زیادہ فٹ بیٹھتے ہیں. اور انار کے پیڑ ہوں یا انگور کی پیڑ ہوں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اسی جگہ پر فٹ بیٹھتی ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ پیٹرا گھومنے جاؤ گے اور پوچھو گے کہ یہ کھنڈر کی طرح جو جگہ ہے یہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے پرانا کعبہ ہوا کرتا تھا جہاں پر بت رکھے رہتے تھے، اور وہ اس جگہ کو کعبہ ہی کہیں گے. اور یہ ایسی ہی جگہ ہے کہ جیسے آپ اوپر سے داخل ہو اور نیچے سے نکل جاؤ، جیسے محمد کرا کرتے تھے. تو اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو سبسکرائب کریں. آئی نو بہت لمبی ویڈیو ہے، بٹ یہ ضروری تھا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. سو آج کے لیے اتنا ہی. جے ہند، وندے ماترم.